रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कोई माने या ना माने, मगर कहने वाले तो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत देने पर अब आलमी इस्टेब्लिशमेंट खान साहब से नाराज हो चुकी है। इसीलिए खान साहब नवाज शरीफ को हर कीमत पर पाकिस्तान वापस लाकर जेल में डालना और नाराज ताकतों को राजी करना चाहते हैं। तो हालात वाक़यात को बारीक बीनी से देखा जाए और उसको मद्देनजर रखा जाए तो नवाज शरीफ से जो मुल्क सबसे ज्यादा नाराज था वो सऊदी अरब है। अरब ममालिक ये चाहते थे कि नवाज शरीफ को खित्ते में इबरत का निशान बना दिया जाए ताकि खित्ते में कोई और मुल्क, खुसूसन मुस्लिम ममालिक उनके सामने सर उठाने की जुर्रत न कर सकें। सऊदी हुकाम का ख्याल ये है कि उन्होंने नवाज शरीफ पर एग्जाइल के दौरान जो एहसानात किए थे, नवाज शरीफ ने उन एहसानात को याद नहीं रखा, बल्कि अरब ममालिक के मफादात के बरक्स इक्तदार में आने के बाद उन ममालिक के साथ ताल्लुकात बढ़ाए जिन्हें अरब पसंद नहीं करते थे। नवाज शरीफ के खिलाफ जब पनामा केस में कुछ नहीं निकल रहा था और बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही थी कि नवाज शरीफ पर पनामा के हवाले से कुछ साबित किया जा सके, तो अचानक एक अकामा यूएई से निकल आया था। तो ये अकामा किसी और ने नहीं, खुद मुत्तहिदा अरब इमारात के हुकाम ने फराहम किया था ताकि नवाज शरीफ को उसकी बुनियाद पर नाअहल कर दिया जाए। मुत्तहिदा अरब इमारात गवादर को चीन के हवाले करने पर नाराज था। अमीरात का ख्याल ये है कि ग्वादर पोर्ट बन जाएगा तो यूएई की पोर्ट को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। ये सब बातें मीडिया में आ चुकी है। मुत्तहिदा अरब इमारात का ख्याल ये था कि इससे यानी ग्वादर पोर्ट बनने से इमारात की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि ग्वादर पोर्ट वो पोर्ट था जो यूएई से काफी बड़ा होता। सऊदी अरब का यमन के खिलाफ जंग में साथ न देने और तुर्की के साथ दोस्ती बढ़ाने पर वो नाराजगी अलग से चल रही थी। सऊदी अरब को गुस्सा था कि हम तुर्कों के करीब क्यों हो गए हैं, और यमन के खिलाफ जंग में सबको पता है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने क्या फैसला किया था। तो ये दो बातें ऐसी थी जो नवाज शरीफ के बैकलॉग में मौजूद थी। तो खान साहब ने अरब ममालिक के नवाज शरीफ के हवाले से ख्यालात का भरपूर फायदा उठाया। अरब ममालिक से दोस्तियां लगाई और उनसे उधार रकम भी ली, उधार तेल भी लिया। नवाज शरीफ नैब के मुकदमात में जेल भेज दिए गए। अब बहुत से लोग तो कहते हैं कि खान साहब ने उन्हें जेल भेजा क्योंकि नैब पर उनका इन्फ्लुएंस है, लेकिन जब मौलाना फजलुर रहमान ने पिछले साल लॉन्ग मार्च शुरू किया और अपोजिशन की तरफ से तहरीक का दबाव बढ़ा, मौलाना इस्लामाबाद के अंदर पहुंचे तो खास सब प्रेशर में आ गए। नवाज शरीफ को बाहर भेजने पर राजी हो गए। खुद हुकूमती रिपोर्ट्स में यह बात सामने लाई गई कि नवाज शरीफ बीमार हैं, उनकी जान को खतरा है। नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स ये बताती थी कि उनकी हालत खतरे में है, उनके प्लेटलेट गिर चुके हैं। अब ये प्लेटलेट किस वजह से गिरे, किसी मेडिसिन की वजह से गिरे या वो बीमार थे या उन्हें स्लो पॉइजनिंग की गई जिसका खदशा उनके बेटे ने जाहिर किया था। तो बहरहाल ये नजर आया, ये ऑन रिकॉर्ड था कि नवाज शरीफ की जान को खतरात है। और दूसरी तरफ कहा गया कि रिपोर्टें ऐसी नजर आई जैसे नवाज शरीफ बीमार हैं। कहने वाले तो कहते हैं कि खान साहब ने नवाज शरीफ को दाखिली सियासी दबाव के तहत बाहर जाने की इजाजत दी थी। यानी एक तरफ अपोजिशन तहरीक चला रही थी और मौलाना निकले हुए थे, दूसरे नवाज शरीफ बीमार थे और ये कहा जा रहा था कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो वो दूसरे भट्टो बन जाएंगे। तो प्रेशर में आ गए। खान साहब ने उन्हें बाहर जाने की इजाजत दी, काबीना ने बकायदा इसको अलाउ किया। इसकी वजह से दोस्त ममालिक नाराज हो गए। तो इस नाराजगी को अब कैसे बताया जाए कि ये नाराज हैं? तो शाह महमूद कुरैशी के जरिए कश्मीर के हवाले से एक बयान दिलवाया गया, तो उसे इस खाते में डालने की कोशिश की गई कि चूंकि शाह महमूद कुरैशी ने बयान दिया है तो इसलिए सऊदी अरब नाराज है, चूंकि हमने कश्मीर पर स्टैंड ले लिया इसलिए सऊदी अरब नाराज है। जबकि ये भांडा उससे पहले ही फूट चुका था कि सऊदी अरब ने तेल रोक दिया है और जो हमें उससे $3 अरब उधार दिया था हमारे रेमिटेंस को अप करने के लिए, बैंकों में रखने के लिए, वो भी वापस मांग लिया। तो हमने उन्हें कुछ रकम वापस भेज दी। तो इस पूरी तमहीद का मकसद उस पॉइंट तक आना है कि इस बात को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि अचानक खान साहब और पूरी हुकूमत नवाज शरीफ को वापस लाने पर क्यों तुल गई है। और खान साहब बार बार क्यों ये कह रहे थे या कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को लाने के लिए हर कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए। आज भी उन्होंने ये कहा कि हर कीमत पर नवाज शरीफ को वापस लाया जाए। ये भी कहा उन्होंने कि वो किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे।
تو انہیں یہ بتانا چاہیے تھا کہ انہیں بلیک میل کر کون رہا ہے. کیا جو شخص باہر بیٹھا ہے وہ بلیک میل کر رہا ہے, یا وہ بلیک میل کر رہا ہے جو اس بات پر ناراض ہوئے کہ جناب آپ نے باہر کیوں بھیج دیا, جنہوں نے ادھار دیا, جنہوں نے تیل ادھار دیا. تو اب بدرا بات کی بولیاں کیوں بول رہے ہیں؟ تو اس وقت پوری فضا ایک دم ایسی بنی ہوئی ہے جیسے نواز شریف کو ایسے ملک کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. تو دیکھا جائے تو خاص اب ٹھیک ہی کہتے ہیں, نقصان تو ہو رہا ہے. سعودی عرب پھر سے ناراض ہے. پہلے بھی سعودی عرب نواز شریف کی وجہ سے ناراض ہوا, اب بھی سعودی عرب بظاہر نواز شریف کی وجہ سے ناراض لگتا ہے. تو نواز شریف کا ایک اور پرابلم یہ ہے کہ نواز شریف کے آل سعود کی اس فیملی سے تعلقات تھے جو اب اقتدار میں نہیں ہے. یعنی پہلے جو شاہی خاندان وہاں برسر اقتدار تھا, اب وہ ظاہر ہے اس کی شرارہ سلیمان سے اقتدار کی لڑائی چل رہی ہے. محمد بن سلیمان نواز شریف کو مخالف گروپ کا حصہ سمجھتے ہیں. وہ سعودی جو نواز شریف کے قریب تھے, جو ایگزائل کے دوران اس وقت وہاں پہ اقتدار میں تھے, وہ یا تو مصیبت میں ہیں یا پھر کہیں دائیں بائیں خاموش بیٹھے ہیں. نائف خاندان بھی اس میں شامل ہے. تو میرا گمان یہ ہے جو تجزیہ کرے پورے حالات و واقعات کا باریک بینی سے, تو اس بات کو بالکل رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ نواز شریف کو واپس لانے کی مہم اچانک نہیں شروع ہوئی. اس کے پیچھے وہی عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے جس کا سعودی عرب بھی حصہ ہے. عالمی اسٹیبلشمنٹ صرف سعودی عرب پر انحصار نہیں کرتی, یا صرف سعودی عرب اس کا وہ عالمی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر کئی ممالک آتے ہیں. سعودی عرب اس کا حصہ ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ہاں صاحب امریکہ گئے تھے تو دورہ امریکہ کے دوران انہوں نے فرمایا تھا کہ وہ نواز شریف کی جیل سے اے سی نکلوا دیں گے. تو یہ باتیں بھی اس وقت کہی گئی کہ جی عالمی اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے بیانات دیے جا رہے ہیں. یعنی اس وقت خان صاحب عالمی اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے کہتے تھے کہ میں نواز شریف کے ساتھ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, اس طرح کی باتیں سامنے آئی. تو پچھلے کچھ عرصے سے خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کو باہر بھیجنے سے ان کو بہت نقصان ہوا ہے, لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا نقصان ہوا ہے. نہ وہ یہ بتا رہے تھے کہ اصل معاملہ کیا ہے. لیکن اب یہ بات آہستہ آہستہ سمجھ میں آ سکتی ہے اگر اس لاجک کو آپ ریلیٹ کریں. یہ کوئی حتمی رپورٹ نہیں ہے, لیکن اس تجزیے کی بنیاد پہ کہا جا سکتا ہے کہ اندرونی اور بیرونی طاقتیں جو نواز شریف سے پہلے نہ خوش تھیں, وہ نواز شریف کو باہر بھیجنے پر دوبارہ ناخوش ہو چکی ہیں. وہ طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ نواز شریف کو سزا دی جائے. یہ جو ہم سنتے تھے کہ نواز شریف کا کوئی فیوچر نہیں اور ان کو سیاست سے بالکل آؤٹ کر دیا جائے اور ان کو جیل میں ڈال دیا جائے, باقی زندگی جیل میں گزرے, تو یہ اسی کے بعد سامنے آئی. مقامی اسٹیبلشمنٹ اس نے ملکی حالات میں ابتری اور معاشی برتری کی وجہ سے نواز شریف کے معاملے پر قدر نرمی کا مظاہرہ کیا ہے. اسی وجہ سے تو نواز شریف باہر چلے گئے تھے. یہ جو کہتے ہیں این آر او نہیں دوں گا, اور این آر او کس نے دیا, تو نواز شریف کے باہر جانے میں ایک بڑا ہاتھ طاقتور حلقوں کا بھی سمجھا جاتا ہے. تو عالمی اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی کو خان صاحب برداشت کر لیتے, وہ بہت سی باتیں خان صاحب برداشت کر لیتے ہیں, لیکن جب بات لین دین کے تقاضوں پر آ گئی ہے, دوستیاں ٹوٹ گئی ہیں, تو اب پھر سے نوکری بچانے کی مہم شروع ہو گئی ہے. تو میرے نزدیک اس بات کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا کہ سعودی عرب نے صلح کے لیے یہ شرائط رکھ دی ہوں کہ نواز شریف کو پکڑ کے لاؤ اور واپس حوالات میں ڈالو. تو اس لیے اچانک حکومت نے پورا وزن اس بات پر ڈال دیا ہے کہ نواز شریف کو ہر قیمت پر واپس لایا جائے. حالانکہ یہ بات سب کو معلوم ہے, قانونی ماہرین یہ بات بتا چکے ہیں کہ نواز شریف کو قانونی پیچیدگیوں کے سبب گرفتار کر کے یا ڈیپورٹ نہیں کرایا جا سکتا. البتہ نواز شریف خود آنا چاہیں تو انہیں کو روک نہیں سکتا, مگر سوال ہی ہے کہ کیا نواز شریف دوبارہ عالمی طاقتوں کے نرغے میں پھنسنا پسند کریں گے؟ کیا عالمی طاقتیں نواز شریف کے حوالے سے اپنا موقف تبدیل کر چکی ہیں, یا خان صاحب نواز شریف کو واپس لانے کے لیے کوشش کرنے کا تاثر دے کر ناراض؟ بازی نظر میں خان صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نواز شریف ان کی مرضی سے نہیں گئے, یہ کام کسی اور نے کیا, اس لیے جو طاقتیں ان سے ناراض ہیں وہ ان کی مجبوری کو سمجھ کر ناراضگی دور کر لے. حکمران جماعت اس بات پر بضد ہے کہ انہیں بے وقوف سمجھا جائے, اور اس بے وقوفی کی مثالیں وہ خود دے رہے ہیں کہ نواز شریف انہیں بے وقوف بنا کر نکل گئے ہیں, خان صاحب کو پتہ ہی نہیں چلا. یعنی خان صاحب اتنے معصوم ہیں کہ نواز شریف کو جہاز پر چڑھتے دیکھ کر انہیں پتہ چلا کہ ان سے ہاتھ ہو گیا ہے. چلے انہیں پتہ چل ہی گیا تھا کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے تو جہاز تو بھی اڑا نہیں تھا, جہاز روک لیتے, کابینہ اپنا فیصلہ واپس لے لیتی, دوبارہ عدالت سے رجوع کرتے, قانونی طور پر نہ صحیح
زبردستی روک سکتے تھے، حکومت طاقتور ہوتی ہے، جہاز پاکستانی ٹیریٹری میں تھا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر وہ خود کو بیوقوف اور سادہ ظاہر کریں گے تو دوسرے لوگ بیوقوف بن جائیں گے۔ تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ نواز شریف کو پھر خان صاحب نے نہیں کسی اور طاقت نے باہر بھیجا ہے، اور خان صاحب نہ چاہنے کے باوجود یہ فیصلہ ماننے پر مجبور تھے، اسے خوشی کہے یا مجبوری کہے، انہیں یہ سب کرنا پڑا۔ اب مسئلہ طاقتوروں کا ہے، اور ان سے بھی زیادہ طاقتوروں کا ہے جو نواز شریف کے ساتھ کوئی رعایت نہیں چاہتے، جن کا خیال یہ تھا کہ پہلے کی طرح نواز شریف اب بھی ان کی طرف دیکھیں گے، ان کے سامنے گڑ گڑائیں گے، لیکن نواز شریف نے یہ سب نہیں کیا۔ تو خان صاحب آپ درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں، نہ بھیجنے والوں سے کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ ناراض ہونے والوں کو بنا سکتے ہیں، لیکن یہ تاثر تو دے ہی سکتے ہیں کہ ان کی مرضی اس میں شامل نہیں۔ نواز شریف جب بیمار ہوئے تو حکومت کو یہ خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں نواز شریف کا خدا نخواستہ قتل ان پر نہ پڑ جائے۔ نیب کی تحویل میں تھے نواز شریف، اور حکومت ظاہر ہے نیب کے بعد نیب اس کے ماتحت ہے، تو حکومت کی کسٹڈی میں نواز شریف تھے۔ اس وقت نواز شریف کو کہ پلیٹلیٹ گرے، ان کی طبیعت خراب ہوئی، سرکاری ڈاکٹر ان کا علاج کر رہے تھے، سرکار نے ہی میڈیکل بورڈ بنایا، سرکار کے ہی منسٹروں نے، سرکار کے ہی ڈاکٹروں نے نواز شریف کو چیک کیا، انہوں نے ہی ٹیسٹ کرائے، انہوں نے ہی رپورٹیں دیں، اور انہوں نے ہی بتایا کہ نواز شریف کی حالت بہت خراب ہے، پلیٹلیٹ اتنے نیچے گرے ہوئے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب حکومت اس بات سے ڈر گئی کہ کہیں خدا نخواستہ نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو یہ معاملہ ان کے سر نہ پڑ جائے، کیونکہ سارا میڈیا اس وقت نواز شریف کی طرف کھڑا تھا، اور سارا میڈیا کہہ رہا تھا کہ نواز شریف بیمار ہے، اور خود حکومت کے لوگ آ کے میڈیا کو بتا رہے تھے کہ نواز شریف بیمار ہے۔ تو جب سب کنونس ہو گئے کہ نواز شریف بیمار ہیں تو پھر ظاہر ہے سب نے کہا کہ آپ باہر جائیں۔ نواز شریف سے کہا گیا کہ آپ باہر چلے جائیں، لیکن نواز شریف نہیں مانے۔ یہ بات بھی میڈیا پر کئی بار ہو چکی ہے کہ بار بار نواز شریف سے کہا گیا، خود حکومت کی وزیر بیگم یاسمین راشد پوری رپورٹ دیتی تھی آ کے، انہوں نے کہا ہم نے میاں صاحب سے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ آپ کو بھیج دیں، باہر کو منگا لیں، کچھ جو بھی وہ کہتے ہیں، جہاں علاج جیسا کرانا چاہتے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب نہیں مان رہے۔ نواز شریف کہتے ہیں میں یہی رہوں گا، ڈاکٹر ٹھیک علاج کر رہے ہیں، آئی ایم کنونسڈ۔ لیکن ان کی والدہ نے انہیں قائل کیا۔ نواز شریف کی فیملی بہت زیادہ اس پہ ورڈ تھی کہ نواز شریف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ نواز شریف تو حکومتی تحویل میں تھے اور ان کا ڈاکٹر سرکاری ڈاکٹر علاج کر رہے تھے۔ تو یہ ساری جو چیز تھی، یہ ساری کہانی سب کے علم میں ہے، یہاں تک یہ میڈیا پہ رہی اور نواز شریف باہر چلے گئے۔ سب نے نواز شریف کو باہر جاتے ہوئے دیکھا، حکومت کی جانب سے اجازت دیتے ہوئے دیکھا، خود عمران خان صاحب کے بیان دیکھے، پرائم منسٹر نے کہا کہ میرے علم میں ہے، مجھے پتا ہے، میرے ڈاکٹر نے مجھے بتایا ہے، میں نے لوگ بھیجے، میں نے انویسٹیگیٹ کرائے۔ ویسے تو اور بھی بہت سے لوگ بتاتے ہیں، آئی بی نے بھی انویسٹیگیٹ کر کے بتایا، اور بھی لوگوں نے کرایا، سورا ڈاکٹر بھی اٹھائے گئے۔ بہت سے لوگ کلیم کرتے ہیں جی میڈیکل بورڈ کے لوگوں کو اٹھایا گیا جی کہ آپ کے جھوٹ تو نہیں بول رہے، ملے تو نہیں ہوئے۔ تو ساری رپورٹیں سب کچھ یہ سب کے علم ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ نواز شریف ایک بار پھر صحت مند نظر آ رہے ہیں، 6 ماہ سے 8 ماہ سے وہ واک کر رہے ہیں، اور یہی ان کا علاج تھا۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ آپ کا امیون سسٹم کمزور ہے، آپ ریگولر واک کریں گے تو آپ کھلی آب و ہوا میں جب گھومے پھریں گے تو آپ کے پلیٹلیٹ اور امیون سسٹم بہتر ہوگا، اور آپ کو آرام کرنا ہے، آپ کو ٹینشن فری ہونا ہے۔ جیل میں اور قید میں تو ظاہر آدمی کتنی بھی کوشش کر لے، لیکن اس کی جو اٹینشن ہے، یا جیل میں آدمی پریشان تو رہتا ہے، تو امیون سسٹم گر جاتا ہے، صحت گر جاتی ہے۔ اب جب وہ باہر گئے ہیں تو ان کی صحت پہلے سے اچھی ہو گئی ہے۔ جب صحت اچھی ہوئی تو پھر سے نواز شریف کے نام پہ سیاست شروع ہو گئی ہے، ڈیل کا شور مچایا جا رہا ہے۔ تو یہ تو سیل بڑائی سے بتا چکے کہ ڈیل ہوتی تو پھر حکومت بلا کیسے سکتی ہے، اور ڈیل ہوئی ہے تو کس سے ہوئی ہے، یہ سارے سوال پوچھ رہے ہیں۔ تو اس کا جواب کسی کو نہیں پتا۔ اب بھی سب کو معلوم ہے کہ جو اصل کام ہے وہ نواز شریف کا آپریشن ہے، اور یہ ہیلتھ ان کی اس لیے اچھی کی گئی ہے، اور یہ ٹائم اس لیے لیا گیا ہے کہ ان کی صحت اگر اچھی ہوگی تو آپریشن ہوگا۔ بغیر صحت اچھی ہوئے ان کا آپریشن ہونا نہیں تھا۔ وہاں کے ڈاکٹروں نے بھی کہا تھا کہ جب تک آپ کی ہیلتھ اچھی نہیں ہوتی، آپ کا امیون سسٹم اندر سے ریزسٹ نہیں کرے گا، آپ کو میک اپ نہیں کرے گا، یعنی امیون سسٹم آپ کو طاقت نہیں دے گا، تو آپریشن میں خدشہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کچھ اور ہو جائے۔ تو اس لیے نواز شریف صاحب جب آپ نے کوئی ہیلتھی کیا ہے، تھوڑی ان کی صحت بہتر ہوئی ہے، تو ابھی آپریشن ہونا ہے، تو سب کو معلوم ہے کہ وہ جلد واپس نہیں آئیں گے۔
تو چلیں 2-4 دن اپوزیشن کی تحریک کو دبانے کے لیے، نواز شریف کی واپسی کے لیے دباؤ کا ڈرامہ رچایا جائے. تو یہ سارا جو ہو رہا ہے یہ ظاہر پالیٹکس ہے اور پولیٹیکل مائلیج لی جا رہی ہے. ورنہ نواز شریف اگر پاکستان واپس آئیں گے تو سب کو پتہ کیا ہوگا. حکومت نے تو بڑی مشکل سے باہر بھیجا اور خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ وہ باہر گئے، تو اس کے بعد حکومت نے کچھ کام دھندے کی طرف توجہ دی. یہ الگ بات ہے کہ جیسے نواز شریف باہر گئے یا کرونا آ گیا تو جو کچھ کرانا تھا وہ کرونا کی نظر ہو گیا. اور ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ اندھے کو اور کیا چاہیے، تو ان کو تو موقع مل گیا کہ کرونا آ گیا جی، سارا کچھ کرونا کی آڑ میں دبا دیں. اب چونکہ کرونا ختم ہو گیا، کارکردگی پھر سوال اٹھ رہے ہیں، تو پھر نواز شریف یاد آ گیا. دیکھیں نواز شریف کی رپورٹیں اگر درست نہیں تھیں، فیک تھیں، خود ساختہ تھیں، تو اس کی تصدیق کس نے کرانا تھی؟ اس کی تصدیق کرانا حکومت کا کام تھا، وہ حکومت کی کسٹڈی میں تھے. مگر جب حکومت کی نیت ہی انہیں باہر بھیجنے کی تھی، ان سے جان چھڑانے کی تھی، وہ جو پولیٹیکل پریشر بن رہا تھا اس سے بیل آؤٹ کرنے کی اس وقت ضرورت تھی، تو پھر رپورٹوں کی تصدیق کرانے کی کون کراتا؟ حکومت اس وقت بھی تاثر دے رہی تھی کہ نواز شریف کی بیماری ڈرامہ ہے. بعد میں خود ہی یہ کہنے لگے کہ ہم نے پتہ کر لیا کہ نواز شریف کی رپورٹیں درست ہیں. تو سب سے پہلے تو انہیں اندر کرنا چاہیے تھا، جس میں ان کی وزیر صحت بھی ہے اور اب خود ان کے وزیر بھی الزام لگا رہے ہیں. تو جو بھی اس وقت انوالو تھا، جو بورڈ بنا تھا، جو ڈاکٹر تھے، جو لک آفٹر کر رہے تھے، جو رابطے میں تھے، جو رپورٹیں لے اور دے رہے تھے وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت، تو سب کو پھر پکڑے. ذمہ دار تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے رپورٹوں کی تصدیق کرائی، ڈاکٹر بھیج کر خود چیک کرایا. تو وہی بتا رہے تھے قوم کو. نواز شریف تو آ کے پریس کانفرنس نہیں کر رہے تھے کہ میں بیمار ہوں، پریس کانفرنس تو حکومتیں کر رہی تھی، بتا تو حکومت رہی تھی. تو حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف کو باہر بھیجنے کا راستہ خود حکومت نے نکالا. اب شیر رشید صاحب کا اس میں بڑا اہم رول ہے. شیر رشید کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ ان کے کن قوتوں کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ نہ چھپاتے ہیں نہ ان کو چھپانے کی ضرورت ہے، سب جانتے ہیں. تو جب شیر رشید اس میں انہوں نے اہم رول ادا کیا کیبنٹ میں بیٹھ کے کہ نواز شریف کو باہر بھیجے جی جان چھڑائے، تو پھر پیچھے بات کیا رہ جاتی ہے کہ کون سی قوتیں یہ چاہتی تھی کہ وہ باہر چلے جائیں. لیکن نواز شریف کے آنے یا نہ آنے سے اگر کوئی فرق نہ پڑتا تو حکومت آج 2 سال بعد بھی نواز شریف نہ کر رہی ہوتی. جن کا منشور ہی نواز شریف دشمنی ہے یا جنہوں نے ووٹ ہی اینٹی نواز شریف کمپین کی وجہ سے حاصل کیے ہیں، وہ اگر نواز شریف کو اگنور کر دیں گے تو سیاست کیسے کریں گے؟ کوئی تو ٹارگٹ چاہیے. ہماری تو پوری سیاست اسی طرح کی ہے کہ ایک کو ٹارگٹ کرو تو آدھے ٹارگٹ کے ساتھ ہوتے ہیں اور آدھے ٹارگٹ کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی آدھے ظالم کے ساتھ اور باقی مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. ویسے تو سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے ساتھ وہ کھڑے ہیں، جس کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، وہی مظلوم ہے. لیکن حقیقت میں دونوں میں سے ایک تو ظالم ہے اور ایک مظلوم ہوگا. کیونکہ جب سیاست ہی ہیرو اور ولن کے گرد گھوم رہی ہو تو ہیرو اس وقت ہیرو نہیں ہوتا جب تک اسی کسی ولن سے لڑائی نہ ہو. تو سامنے ایک ولن ہونا چاہیے. بظاہر اس وقت نواز شریف کو ولن بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ وہ بھاگ گئے، لوٹ مار کر نکل گئے، لیکن اکثریت انہیں ہیرو بھی سمجھتی ہے. تو اصل بات یہی ہے کہ جب ہیرو کی اپنی ہیرو گیری کمزور کرنی پڑتی ہے، یعنی جب وہ ہیرو کا سٹارڈم ذرا گرتا ہے، ساکھ گرتی ہے، تو پھر ولن ڈالا جاتا ہے، ولن کی اینٹی ڈالی جاتی ہے تاکہ ثابت کیا جا سکے کہ ہیرو آخر ہیرو ہے. تو جن کی حکومت ہوتی ہے طاقت ان کے پاس ہوتی ہے، اور طاقتور اگر طاقت کا مظاہرہ نہ کر سکے، اگر جیت نہ سکے تو طاقتور کیسا؟ تو یہ کہنا کہ نواز شریف کے آنے یا نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کہنا درست نہیں ہے. سوال تو یہ ہے کہ نواز شریف کے نام پر سیاست کرنے والے نواز شریف کے بغیر آخر سیاست کیسے کریں؟ پنجابی کی ایک مثال ہے، بکل دے وچ چور. تو لگتا یوں ہے کہ خان صاحب کی باسکٹ میں بیشتر انڈے ہی خراب ہیں. کوئی چینی میں چونا لگا کر چلتا بنتا ہے، کوئی گندم میں اربوں روپے کا فراڈ کر کے موجیں اڑا رہا ہے، کوئی ادویات میں مال بنا کر بیٹھا ہے، اور کوئی پیٹرول میں اربوں روپے کی دہاڑی لگا رہا ہے. اور اب وہ بھی جنہوں نے خان صاحب کی معصومیت کا فائدہ اٹھا کر نواز شریف کو لندن پہنچا دیا ہے. یعنی کلی کلی جان دکھ لکھ تے کروڑ. کبھی کبھی تو خان صاحب سے ہمدردی ہونے لگتی ہے کہ بندہ اتنا بھی سیدھا نہ ہو. ویسے تو پوری قوم چاہتی ہے اگر نواز شریف بیماری کا بہانہ بنا کے باہر گئے ہیں
تو انہیں واپس لایا جائے، اور جنہوں نے انہیں باہر بھیجا ہے ان سب کو بھی پکڑا جائے، جعلی رپورٹیں بنانے والوں کو بھی پکڑا جائے، جھوٹی پریس کانفرنس کرنے والوں کو بھی پکڑا جائے، اور جس ڈاکٹر نے وزیر اعظم کو رپورٹ دی تھی کہ نواز شریف واقعی بیمار ہیں، وہ آج کل مشیر صحت ہے، ڈاکٹر فیصل کا عہدہ وزیر کے برابر ہے، تو ان کو بھی پکڑا جائے۔ تو کوئی کام تو حکومت ایسا کرے جس سے یہ پتہ چلے کہ واقعی خان صاحب کے ساتھ کوئی بہت بڑا ہاتھ ہو گیا ہے، ہمارے معصوم وزیر اعظم کے ساتھ لوگوں نے ہاتھ کر دیا ہے، یعنی کبھی جہانگیر تین انہیں چکمہ دے جاتے ہیں اور چینی کی قیمتوں میں ہاتھ کر جاتے ہیں، کبھی خسرو مختار کا نام کسی سکینڈل میں آ جاتا ہے، اور کبھی گندم سکینڈل میں اپنے ساتھیوں کے نام نکل آتے ہیں۔ اور آج بھی ایک رپورٹ جو اخبارات میں چھپی ہوئی ہے کہ گندم کس کس نے ذخیرہ کی، اس میں کئی سیاستدانوں کے نام ہیں اور اکثریت حکومت میں ہے۔ کبھی ادویات کی قیمتوں میں اربوں روپے کی دہاڑی لگ جاتی ہے، تو حکومت کا سارا زور شکووں اور شکایتوں پر ہے کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، فلاں نے یہ کر دیا، لیکن کسی کو پکڑنے یا سزا دینے پر نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا سزا دینے کے لیے دوسرے ملکوں کی حکومتوں سے رجوع کرنا پڑے گا؟ کیا امریکہ سے ریکویسٹ کرنا پڑے گی یا برطانیہ آ کے سزا دے گا؟ تو حکمران جماعت نے اب ایک اور دعویٰ کر دیا ہے۔ وہ دعویٰ یہ ہے کہ اگر نواز شریف واپس نہ آئے تو شہباز شریف نائل ہو جائیں گے۔ اب یہ دعویٰ پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں کیا ہے۔ تو لگتا یوں ہے کہ حکومت اب نواز شریف کی بجائے شہباز شریف پر فوکس کر رہی ہے اور شہباز شریف کو نااہل کروانے کی تیاری کر رہی ہے۔ نواز شریف کو بیرون ملک بھیجنے کے حوالے سے وفاق اور پنجاب کے وزراء ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اچانک ہی حکومت نواز شریف کو یاد کرنے لگی ہے۔ تو بہت سے لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید اس لیے ہوا ہے کہ نواز شریف دوبارہ سیاست میں متحرک ہو گئے ہیں، یا پھر نواز شریف نے نیب کی پیشی کے دوران، یعنی مریم نواز کی نیب میں پیشی کے دوران نیب پر جو پتھراؤ ہوا اس سے حکومت ڈر گئی ہے یا حکومت کو غصہ آ گیا ہے۔ اب اس حوالے میں سے سب سے زیادہ دباؤ پنجاب کے وزراء پر ہے یا پنجاب حکومت پر ہے، کیونکہ نواز شریف یہاں پہ تھے اور یہاں پنجاب کے وزراء ان کو ٹیک کیئر کر رہے تھے جب وہ بیمار تھے یا ہاسپٹل میں زیر علاج تھے، اور بظاہر یوں لگتا ہے کہ وفاقی وزراء ساری ذمہ داری پنجاب حکومت پر ڈال رہی ہے، اور پنجاب حکومت اب اس دباؤ سے نکلنے کے لیے ذمہ داری شہباز شریف پر ڈال رہی ہے۔ تو فیاض الحسن چوہان نے کیا کہا وہ بھی دیکھیں۔ ان کی صورتحال یہ ہے کہ جناب انہوں نے کہا جی میں گواہی دیتا، تو یہ ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا، اس کے مذاق گواہی دی، لیکن پرسوں مکر گئے اور ٹیسٹیفائڈ، ریکٹیفائڈ، ویریفائڈ، پیوریفائڈ اپنے آپ کو جھوٹا، فریبی اور دھوکے باز جو ہے وہ پرسوں ثابت کر دیا شہباز شریف صاحب نے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں آخری چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے، میں نے جو ایک دو وکلاء سے مشورہ کیا، رائے لی کہ یار اب نواز شریف صاحب یہ جو ڈاکومنٹس میں نے آپ کے سامنے دو رکھے ہیں یہ عدالتوں کے پاس بھی ہیں، احتسابی اداروں کے پاس بھی ہیں، ساری دنیا کے پاس ہیں، اگر نواز شریف صاحب واپس نہ آئے تو جناب شہباز شریف صاحب تیاری پکڑ لیں نااہل ہونے کے لیے۔ شہباز شریف صاحب نااہل ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی ان دو ڈاکومنٹس کی بنیاد پر جو آپ نے گواہی دی ہے۔ اور آگے سے جناب حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں آگ ساتھ دیکھ کر، اکثر یہ شعر سناتا ہوں، اوپر سے مکر بھی رہے ہیں۔ تو جناب میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، آپ کے لیے اچھا یہی ہے کہ نواز شریف صاحب جس طرح گلیری کی طرح بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جناب جہاز پہ سوار ہوئے تھے نا، یاد ہے نا جب وہ جا رہے تھے، اسی طرح گلیری کی طرح بھاگتے ہوئے پاکستان آ جائیں۔ اسی میں ان کی جناب بہتری ہے اور اسی میں ان کی سیاست، ان کے معاش، ان کے کاروبار، ان کی عزت کا بھلا ہے۔ بہت شکریہ۔